बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोशिश करूंगी कि सूरह हूद खत्म कर दूं। अगर मैंने हलक में जवाब दिया तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। सूरह हूद मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा फरमान है जिसकी आयतें पुख्ता मुफस्सिल इरशाद हुई हैं। एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो उसकी तरफ पलट आओ तो एक मुद्दत खास तक तुमको अच्छा सामान्य ज़िंदगी देगा। देखिए इस सूरह के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है नबी वसल्लम को और सहाबा कराम को जो है मोटिवेशन दी हुई है। इसमें जो दूसरे अंबियाओं के किस्से बताए गए हैं ताकि उनके दिल जो है वो कमज़ोर ना हों। उनके दिल की मज़बूती के लिए जो है आगे जाके अंबियाओं के ज़िक्र हैं, उसकी मिसालें हैं जो उनके दिल जो है मज़बूत हो जाएँ। अच्छा उह के बाद यानी हरूफ मुक़त्ता से शुरू हुई है। किताब उह के बाद यानी उसकी जो अहकाम है, उह के बाद उसकी जो हिकमतें बयान की गई हैं, जो उसमें अहकाम बयान किए गए हैं, बहुत खोल के बयान किए गए हैं। तो जैसे मैंने इंग्लिश में इसको मैंने जब सुना था तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया था टू मेक समथिंग फर्म एंड स्ट्रॉन्ग नो डेफिशिएंसी इन इट यानी कि बहुत ही फर्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है और मुकम्मल तौर पे परफेक्ट है। ठीक है ना? और मुहकम का मतलब होता है कि ये फाइनल मैसेज है। कोई और किताब नहीं आएगी जो उसको एब्रोगेट करे। यानी कुरान तो आया है ना पिछली किताबों को एब्रोगेट करने के लिए कि वो तौरात को, ज़बूर को, इंजील को एब्रोगेट किया। लेकिन ये ऐसी किताब है जो रहती जब तक क़यामत है, जब तक ये रहेगी लोगों की गाइडेंस के लिए। और नंबर 2 कि इसकी आयत जो है कंसिस्टिंग रिच है, मीनिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिच है। इसके मायने आप देखें कि इसके एक-एक हुर्फ के कितने मायने निकलते हैं। इसके रूट वर्ड्स अगर आप देखें जो जिसको थोड़ी बहुत भी अरबी समझ में आती है, तो उसका जो एक रूट वर्ड्स होता है, उससे कितने ज़्यादा जो है अगर आप देखें वर्ड निकलते हैं, तो इसके अंदर जो है इसीलिए जो है आप ये देखें कि जब कुरान का तर्जुमा किया गया, तो लोगों ने मुख्तलिफ उसकी जो इंटरप्रिटेशन की मतलब सबके सही थे। लेकिन अल्फाज़ों का जो एक-एक अल्फाज़ के जो मुख्तलिफ मायने आ रहे थे, उसके लिहाज से जो है फ़र्क पड़ा। ठीक है ना? लेकिन मायनों में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कितने रिच हैं इसके मीनिंग। प्रिसाइज़ इन द वर्ड ठीक है ना? अपने वर्ड के अंदर बहुत प्रिसाइज़ है और अपने जो है फुल फ़ोर्स के साथ अपने मैसेज को कन्वे करता है, कुरान जो है। ठीक है ना? और इसका जो एक भी डिटेल जो है वो मिसिंग नहीं है। आप देखें अल्लाह ने कितनी खोल-खोल के आयत जो है बयान की है इसके अंदर। और बार-बार रिपीट भी की है। रिपीट क्यों की है? ताकि ये हमारे लिए रिमाइंडर हो, हम भूल ना जाएँ क्योंकि इंसान की आदत होती है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूलता है। और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा लग रहा था मैंने पढ़ा ही नहीं या मैंने जो है दर्स दिया ही नहीं। मैं किसको बता रही थी पता नहीं कि मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने जो है ये सब चीज़ें बताई भी थी। कुछ याद है, कुछ नहीं याद है। तो भूल जाता है इंसान को उसको रिमाइंडर्स की और उसको जो है रिपिटेशंस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी आयतें पुख्ता मुफस्सिल इरशाद हुई हैं, एक दाना और बाखबर हस्ती की तरफ से कि तुम ना बंदगी करो मगर सिर्फ़ अल्लाह की। मैं उसकी तरफ से तुमको खबरदार करने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी। जो अंबिया आते हैं वो तौहीद की दावत देने के लिए आते हैं, इंज़ार करते हैं और खुशखबरी देते हैं। और ये कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो, उसकी तरफ लौटाओ तो एक मुद्दत खास तुमको अच्छा सामान्य ज़िंदगी देगा। ठीक है ना? यानी अपनी गलती का एतराफ़ करना जो है बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि इंसान जो है अपना दिल अल्लाह के सामने खोल सकता है। जो भी बड़े से बड़ा इंसान ने अगर गुनाह किया हो, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर तुमसे ऐसा कोई गुनाह सरज़द हो जाए, जो दुनिया पर मुत्तला ना हो, तो उसको छुपाए रखो। ठीक है ना? तो बंदों के गुनाहों से अल्लाह का बाखबर होना चाहिए बस। तो उसको ये कि तशहीर ना करती फिरो कि वो मुझसे ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया। तो अगर उसका पर्दा पड़ा हुआ है या आपने किसी का गुनाह देखा है, उसका पर्दा पड़ा हुआ है, तो उसका पर्दा रहने दें। ठीक है ना? और हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा।
تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو زندگی میں بھی اچھا سامان زندگی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس سے زیادہ اچھا دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ صاحب فضل کا مطلب کیا ہے؟ جو بہت اچھا عمل کرنے والا ہو دنیا کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاحب فضل کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات سنی، اس پہ من عمل کیا، بلکہ اس کے اندر احسان کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ہماری طرف سے بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اسے چھپ جائیں۔ خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشرکین مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو اوائڈ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کی حالت جو بتاتی ہے کہ آپ سے چھپ جاتے، کپڑوں میں منہ چھپا لیتے یا رخ بدل جاتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم، یہ تو دین کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ملنا چاہ رہے ہوتے، کوئی بھی ہو، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم رخ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ نہ ہم اس کو دیکھ سکیں نہ ہم سے بات کر سکیں۔ تو بالکل وہی رویہ جو تھا انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ ان کی طرف جو ہے کوشش کرتے تھے کہ نہ دیکھیں یا وہاں سے گزر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو جان رہا تھا نا، تو زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں جو ہے وہ درج ہے۔ یعنی یہ آیت اللہ کی پاور اور اللہ کی نالج کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کو اپنی ہر مخلوق کا علم ہے، چاہے وہ بہت مطلب بڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو۔ پتھر کے اندر جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دے رہا ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر کی تہوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس کی مخلوق ہے اس کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جہاں جہاں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی اس کی جو رزق سے جو ہے وہ محروم نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے تھے یا اپنے آپ کو چھپاتے تھے یا اپنے سینوں کو جو ہے موڑ لیتے تھے، بالکل اسی طرح موڑ لیتے تھے جس طرح بچہ جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا، بالکل اکڑو بیٹھ کے، اور منہ سینہ جو ہے وہ اس کے پیروں سے لگ جاتا ہے، سر بالکل نیچے چھپ جاتا ہے کہ میں نہ دیکھوں اور یا مجھے کوئی ڈانٹے نہیں، تو بالکل اسی طریقے سے وہ بھی چھپ جایا کرتے تھے۔ تو یہاں ان کی اسی بات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تمہیں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے کا عرش جو تھا پانی پر تھا، اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ جب زمین اور آسمان نہیں تھے اس سے پہلے کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، اس پانی کی کیا کیفیت تھی، کس طرح کا تھا، ہم نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کیوں بنائے؟ جب اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، اللہ کو مطلب ضرورت نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنا تھا اور ہمیں آزما کے دیکھنا تھا کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، ہم نے زمین اور آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اور ہمیں ایسا ہی بنانا ہوتا تب کوئی کھلونا اپنے پاس سے بنا لیتا، لیکن ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتی ہے جو اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا تھا کہ کیا سچ ہے کیا باطل ہے، کون جنت پہ جانے والا ہے کون دوزخ پہ جانے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے کہ تو اس طرح ہی جادوگری ہے، یعنی اس کو جو ہے جادوگری کا لقب دے کے جو ہے اس سے جان چھڑاتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کے دادانے کا یہ حال ہے کہ کائنات کو ایک کھلنٹرے کا گھروندہ اور اپنے آپ کو اس کے جیت گھلانے کا کھلونا سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس کھیل کود کے جو ہے یہ ہمیں یہیں مر کے ختم ہو جانا ہے، اور اس احمقانہ تصور میں اتنے مگن ہیں کہ جب تم انہیں اس کارگاہ حیات کا سنجیدہ مقصد بتاتے ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ کہکا لگاتے ہیں اور تم پر مذاق بناتے ہیں۔ اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بس میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو بہت زیادہ ناشکرا کہ جو کچھ اس کو ملا ہوا تھا وہ چھن گیا۔ تو یہ تو بندے نے، اللہ تعالیٰ نے بندے کا ٹیسٹ لینا ہے کہ بندے کا ہر معاملے میں جو ہے کیا رد عمل ہے۔ اللہ دے رہا ہے تو کیا حال ہے، اللہ لے رہا ہے تو کیا حال ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کا مال لے لے، کسی کی اولاد لے لے، کسی کی شہرت لے لے، کسی کی صحت لے لے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پہ دی گئی ہیں۔ اور انسان اگر اس پہ واویلا کرے، شور مچائے، صبر نہ کرے، تو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی، اس نے جو اللہ کی وہ بات دی کہ یہ امانت ہے، اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ پرماننٹ نہیں ہیں۔ اگر وہ یہ جان لے کہ یہ پرماننٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، اور جو مجھے آخرت میں ملے گا وہ پرماننٹ ہے، تو اس کے اندر صبر آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ یہ مجھے آخرت پہ سب کچھ اس سے زیادہ ملے گا، اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکاتے ہیں، تو کہتا ہے میرے تو سارے دل پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کی یہاں پر جو ہے گری ہوئی نفسیات کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اس کو اللہ نوازتا ہے دوبارہ آتے، یعنی مایوس ہو گیا، ٹھیک ہے، رونے لگا، اپنا جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی جو ہے مشکلات بیان کرنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو نواز دیا، تو بہت زیادہ کیا بن جاتا ہے، شوباز بن جاتا ہے، فخر جتانے والا بن جاتا ہے، بوسٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو الٹیمیٹ جو جو اس کی جو دنیا ہے، الٹیمیٹ جو خواہش ہے، یا اس کی جو آپ یہ کہیں گے جس پہ وہ خوش ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی دنیا ہی کو سمجھتا تھا۔ جب وہ دنیا کو سمجھتا تھا اس لیے وہ خوش ہو گیا، اور جب اس کو چیزیں مل گئیں تو اس کی جو ہے اکڑ میں یا شو میں جو ہے وہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ اس مشکل کو بھول جاتا ہے جو اس پر پہلے سے آئی تھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جو ہے ظاہر جو ناشکرے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دین کی نعمت بھی ان کو دے رہا ہے، جب اس کا وہ شکر نہیں کر رہے، انکار کیے جا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے یہاں پر یہ حالت بتا رہا ہے۔ لیکن مومن کا کیا حال ہے؟ وہ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جیسے ہم کل پڑھ کے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، کہ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں ہی معاملے اس کے لیے بہت اچھے ہیں، دونوں صورتوں میں اس کے لیے جو ہے نیکی ہی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مومن کا حال جو ڈفرینٹ ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہارے تک وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مال العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ یہ تو ہر نبی کے ساتھ کہا گیا کہ جب وہ کوئی اچھی بات لے کے آئے تو ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ جو ہے نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے، اپنی بات پہنچائے جائیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ بات خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو، اگر بلا سکتے ہو، اگر تمہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یا ایک ہی دلیل سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ یعنی کیا چیز ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہذا تمہارے دعویٰ کہ میں نے اسے خود تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب تم ایسی کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ جب کہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلم مخالفت کی گئی ہے، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو ضرور تمہارے معبودوں کو بھی میں بھی کوئی طاقت ہے میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیں، جیسے یہ کتاب جو ہے تمہارے معبودوں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے، اس طرح تم بھی ایسی کتاب لاؤ جو ہمارے معبود کو جھوٹا ثابت کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں دو باتوں کا جو ہے وہ چیلنج دیا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور مگر آخرت پہ ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ سب بلیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یعنی ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو دنیا ہی کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں سب کچھ دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رہبت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے ہی۔
یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک صاف شہادت، یعنی ان کے دل میں یہ بات تھی، وہ حنیف تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جب سے ان کو شعور آیا، اس بات کا احساس ہوا کہ میری قوم کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو شہادت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، فطرت کے اندر جو تھی وہ ان کے ذہن میں یقین کے طور پہ پیدا ہو گئی وہ چیز، ٹھیک ہے، اور پھر قرآن بھی آ گیا اس کی تائید میں، یعنی ان کو نبوت بھی مل گئی اور قرآن بھی اس کی تائید میں آ گیا۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں پہ حنیف نہیں تھے، عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت سے، یعنی کہ جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے تو اس سے 5-6 لوگوں کے نام آتے ہیں جو اس دور کے جو تھے وہ حنیف لوگ تھے، یعنی مونوتھیس تھے، وہ اس چیز سے بیزار تھے جو قوم جو تھی وہ کر رہی تھی، آئیڈولیٹری جو کر رہی تھی اور جو پوجا کر رہی تھی، ان کے آگے جھک رہی تھی، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ اس میں سے ایک تو جو تھے وہ کرسچن بن گئے جب انہیں نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ اس وقت جب تک کہ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت نہیں آتی، اس سے پہلی والی شریعت ہی کو جو ہے وہ صحیح تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس وقت کرسچینٹی جو تھی وہ شریعت تھی، اس کے ماننے والے صحیح تھے اگر انہوں نے حضرت مسیح کو جو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا ہوا تھا، تو وہ صحیح تھی اس وقت جب تک کہ دوسری شریعت آ کے اس کو کینسل نہ کر دے۔ تو جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، تو وہ جو تھے جب ان کو حق کی تلاش تھی، انہیں جب نہیں سمجھ میں آیا تو پھر انہوں نے کرسچینٹی اختیار کر لی، لیکن انہوں ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس طریقے سے جو ہے عبید اللہ بن جہش کا نام آتا ہے، وہ جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کزن تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے جب نہیں ان کو سمجھ میں آیا کہ میں کیا کروں، جب اس سے جو بتوں کی پرستش سے وہ جو بیزار تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے کرسچینٹی جو ہے اختیار کر لی تھی۔ اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو نام آتا ہے وہ زید ابن عمر بن نوفیل کا آتا ہے، ان کی تو بہت زیادہ تعریف آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف کی، کیونکہ وہ جو تھے وہ بہت جو تھے وہ حنیف تھے، اور جو ہے انہوں نے بتوں کا اپنی قوم کے سامنے انکار کیا کہ تم جو ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں ان کی ملاقات ہوئی بھی تھی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اس زمانے کی بات ہے۔ تو یہ جو تھے نا، ایک تو یہ کہ اس پہ قائم تھے، بتوں کو نہیں پوجنا تھا، وہ لوگ قوم کے سامنے اس کا اقرار کرتے تھے کہ تو تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے، پھر دوسرے یہ کہ یہ زندہ جو اپنی بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو لے لے کے جو ہے خود لے لیا کرتے تھے، کہتے مجھے دے دو، پھر وہ یہ خود پال پوس کے جو ہے اس کو بڑا کر کے کہتے تھے اب تمہیں لینا ہے تو لے لو، اس طرح یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ان کو زندہ نہ گاڑو، اللہ بہت ناراض ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو وہ ایک ہی تصور کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ ان کی تعریف آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو ہیں یہ قیامت کے دن ایک امت کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی امت کو یعنی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، کسی نے ان کی بات نہیں مانی، تو قیامت کے دن جو ہے یہ ایک امت کی حیثیت سے اکیلے کھڑے ہوں گے، یعنی پوری ایک اکیلی امت ہوں گے یہ، ٹھیک ہے نا، ان کی تعریف آتی ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت کی جو رہنمائی ہے وہ ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اور میں نے شاید لاسٹ میں بھی آپ کو یہ بتایا ہو کہ 2 طرح سے ان کا امتحان ہوگا، ایک تو فطرت کی بیس میں امتحان ہوگا، یعنی جس کو دعوت نہیں پہنچی دین کی، تو اللہ نے فطرت میں اللہ نے ہم سے عہد الست لیا ہے نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا گواہی دی تھی کہ ہم خدا آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، تو یہ فطرت میں رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فطرت کی رہنمائی اگر انسان نے سوچا ہوگا، عمل صالح کیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کو پہچانا ہوگا اپنی فطرت کی آواز پہ، تو اللہ اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حال، ٹھیک ہے نا، اگر ان کے پاس نبوت نہیں بھی آئی تھی، نبی نہیں بھی آئے تھے، اور دوسری کس بیس پہ ہوگی کہ کتابیں آئی اور نبوت آئی، اس پر انہوں نے کتنا جو ہے لبیک کہا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تمام چیزوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے ہی، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے منمانے اضافے کرنا، چاہے وہ قرآن کے اندر ہو، چاہے وہ دوسری کتابوں میں ہو، اپنی مرضی کی شریعتیں پیدا کر لینا، دین کے اندر جو ہے بدعات پیدا کر دینا، اس طرح سے وہ لوگوں کو روکنا، ٹھیک ہے نا، اور یہ چاہتے یہ کہ حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ حق جیسے یہ چاہیں حق ان کے مطابق چلتا رہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ جو ہے ظالم لوگوں کی بات اللہ فرما رہے ہیں، اور اب وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ دوہرا عذاب کس بات کا دیا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ نہ صرف انہوں نے خود نہیں ایمان قبول کیا، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ نہ وہ کسی کی سنی سکتے تھے، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو بناوٹی معبود بنائے ہوئے تھے، تو قیامت کے دن سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے۔ رب کے ہو کر رہنے کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آمنا و صدقنا، اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس کے بعد جو ہے کسی بھی مشکل نے، کسی پریشانی نے، کسی آزمائش نے جو ہے ان کے قدم نہیں ہلائے، وہ اپنے رب کے ہی ہو گئے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے ہم نے کل جو ہے وہ کعب بن مالک کا واقعہ پڑھا، کتنا سبق آموز تھا کہ کتنے مطلب لوگوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، کیا کچھ نہیں کیا 50 دن کا، آپ وہ دیکھیں۔ لیکن جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ آزمائشیں اس کو آزمائشیں نہیں لگتی۔ وہ انہوں نے لوگوں کو دیکھ کے نہیں ایمان قبول کیا، دل میں ان کے ایمان تھا تو وہ اس پہ قائم رہے، چاہے معاملہ لوگوں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا، انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے میرے پہ آزمائش آئی ہے۔ تو جو اپنے رب کے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی آزمائش سے گزر جاتے ہیں، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی جن کے کانوں پہ ڈانٹ پڑ جائے، جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، تو وہ ہدایت سامنے آنے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پروفٹس کے حالات بتا رہے ہیں، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پہ ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں شیس علیہ السلام بھی آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، لیکن جو زیادہ تر کتابوں میں یہی ہے کہ نوح علیہ السلام سیکنڈ جو ہے پیغمبر ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت عرصے تک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں چلتی رہیں، ان میں چینجز آتی رہیں، ان کے شریعتیں چینج ہو گئی، ان کے جو ہے توحید سے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ تھے سب میں چینجز آ گئی، شرک پر ان کا جو ہے وہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا، اور نوح علیہ السلام جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کو 9.5 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب پیغمبری کا انہوں نے جو ہے اپنی دین کی دعوت پھیلائی۔ ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پہ ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے ہمارے نظر میں تو تم اس کی سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی تو ایسی چیز ہو، بلکہ مطلب جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے تم کھاتے ہو، جیسے بیوی بچے ہم رکھتے ہیں ویسے بیوی بچے تم رکھتے ہو، جیسے ہمارے گھر ہے ویسے تمہارے، کوئی تو مطلب ہر نبی سے یہی تقاضا کیا گیا ہے نا کہ اس کے پاس کوئی عالیشان چیزیں ہوں، اس کے پاس فرشتے اتر کے آئیں، ٹھیک ہے، باڈی گارڈ ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی جو وہ تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ تم کس طرح کے پیغمبر ہو، ہم تو تمہیں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ تم تو اور زیادہ مطلب تمہیں تو پیروی بھی تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کی ہے جو ہمارے سب سے حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تھے مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بالکل یہی بات جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے لوگ کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنی رب کی طرف سے کھلی شہادت پہ قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا، بالکل وہی چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہی، مگر تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے ساتھ چپیک دیں۔ اور اے برادران قوم اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کو اس کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ بالکل وہی تمام باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دہروائی گئی، وہی جو ہے دیکھیں آپ تمام پیغمبر اسی طرح سے وہی بات بتا رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں، یعنی جو غریب لوگ ایمان لائے، جو کمزور لوگ ایمان لائے، تو ان قریش کی خاطر
کہ آپ یہ کہیں گے بھئی ہم آپ کی بات جب سنیں گے تو آپ ان کو ہم سے دور کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بالکل ایسا نہیں کریں گے ورنہ آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا. تو یہی بات جو ہے نوح علیہ السلام بھی جو ہے اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں. تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں. یعنی جج کرنے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. انسان اگر یہ سوچ لے کہ جج کرنا، انسان کے اندر کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی ذات ہے. اب یہ کہ کسی کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ کر دینا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انسان کے ظاہری پہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم انسان کے اندر اگر کوئی فرض کریں کوئی شخص جو ہے نہیں دوپٹہ پہن رہا، فرض کریں میں جیسے ایک مسلمان کی بات بھی بتا رہی ہوں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس نے پراپر ڈریس پہنا ہوا لیکن اللہ سے ڈر کے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے بعد میں، ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بہت بہترین ہو، لیکن فرض کریں اگر یہ تمام چیزیں نہیں کر رہا فی الحال، ہو سکتا ہے بعد میں اللہ اس کو ہدایت دے دے. لیکن ہم اب فیصلہ کر دیتے ہیں پہلے کہ وہ ہو کتنا برا شخص ہے، یہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سر ڈھانپنا چاہیے، اس کو ایسا رہنا چاہیے، اس کو ویسا رہنا چاہیے. ہم دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ دے دیتے ہیں. اس اندر کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو دیکھ کر، چاہے ہم ٹی وی میں بھی کسی کو دیکھ رہے ہوں، کسی کے بارے میں ہم فیصلہ دینے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ شخص تو جہنم میں چلا جائے گا، وہ تو فلموں میں آ رہا ہے، یہ ڈراموں میں آ رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ کرے تو یہ تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ فیصلہ ہم نہیں دے سکتے. یہ جو ہے اللہ جج کرے گا کس نے کیا کیا، کس کو کہاں جانا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح بالکل وہی بات ہے جیسے کسی کو مشرک دیکھ کے، کسی کو کافر دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہاں وہ اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ نے جو سزا دینی ہے، اللہ نے جو جہنم دینی ہے، جہاں جنت میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہم کیوں جو ہے اس چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، ہم اس چیز کا بول کر اپنے اوپر کیوں گناہ لیں، ٹھیک ہے نا. اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ نبی کی بھی بات قبول نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود کر لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ذمہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. جو غلطی وہ کر رہے ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں ہوگی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان سے ان کی پوچھ نہیں ہوگی. نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو گائیڈ کیا نوح علیہ السلام کو کہ یہ کشتی جو ہے کس طرح بنانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ فرسٹ ٹائم بھی کشتی بن رہی ہو، ٹھیک ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی کشتی تھی. اور پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 510 فٹ لمبی، 75 ٹو 85 فیٹ چوڑی، اور 45 ٹو 51 فیٹ اونچی تھی. اور اس کی 3 منزلہ اس کی جو تھی وہ تھی، جو آپ یہ کہ 3 اسٹوری جو تھی یہ کشتی تھی. تو اس میں جو تھے ایک تو گھر والے تھے، دوسرے اس میں جو تھے وہ مومنین جو تقریباً 80 کے قریب تعداد آئی ہے، 80-90 کے درمیان جو ہیں. اور پھر تیسری جو تھی اس میں جانور، سارے جانوروں کا جو ایک ایک جوڑا جو تھا لے کے اس میں کرنا تھا. تو اس کی جو، اور اس کی جو آپ یہ کہیں کہ کنسٹرکشن جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. یہ کشتی جو ہے اس طرح سے بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ کشتی جو ہے وہ تیار ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہیں کرنا. تو یہ بات اللہ نے پہلے ہی سمجھا دی. ظاہر ان کا امتحان، یعنی نوح علیہ السلام کا بھی امتحان ہونے والا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی جو تھی ان میں نہیں، اس میں نہیں تھی، مومن نہیں تھے یہ لوگ. تو ان کا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بتا دیا کہ ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا. دیکھیں اللہ کے نبی ہیں اور کتنے مقرب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جہاں معاملہ جو ہے جب ظلم کا جاتا ہے اللہ کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کسی کو معاف نہیں کرتا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. نوح کشتی بنا رہا تھا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو
تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے اور ٹالے نہ ڈلے گی۔ یعنی وہ ہنس رہے تھے، وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی ایک عجیب معاملہ جس پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا کھاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز بنا رہے ہوں گے تو فی الواقع لوگوں کو یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہوگی کہ یہاں تو کوئی پانی بھی نہیں ہے، اور وہ ظاہر کشتی کی شکل دیکھ کے ظاہر وہ لگ ہی رہا تھا کہ پانی میں چلنے والی چیز ہے، اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر یہاں تک پہنچی کہ آپ خشکی میں جہاز چلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں یہ بات بھی یہ نہیں آ سکتی ہوگی کہ چند روز بعد باقی یہاں جہاز چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ظاہر بین کی نظریں ہمیشہ اہم چیز بھی جو ہے ان کو لغ یا فضول معلوم ہوتی ہے، جبکہ دانشمند کی نظروں میں اس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ایک دانشمند جو ہے اس اپنی دانشمندی سے اس کی کوئی نہ کوئی وہ نکال لیتا ہے، لیکن ایک بڑی سے بڑی چیز بھی ہوگی تو جو ایک فضول قسم کا انسان ہوگا، جو ظاہر بین انسان ہوگا، وہ اس کو جو ہے وہ ہنسی مذاق میں جو ہے اڑا دے گا۔ یہ فرق ہے جو ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ ظاہر ہے ان کے اراؤنڈ میں وہ تو یہ تو نہیں تھا نا کہ پورے ہر طرح کے جانور وہ کر لیتے، خاص طور پہ کہا جاتا ہے یہ وہ جانور تھے جو مویشی وغیرہ تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ختم ہوا ہوگا ان کا جو آپ یہ کہیں سزا جب ختم ہوئی، یہ عذاب جب ختم ہوا، تو ظاہر ہے اس وقت گرو جانور ہی ہوتے ہیں نا جو جلدی سے تیزی سے گرو ہوتے ہیں، پھر ان کو کھانے پینے کے لیے، دودھ کے لیے، تاکہ وہ سامان ان کے لیے میسر ہو اس وقت۔ تو یہ کہا جاتا ہے، اور پرندے وغیرہ تھے، تو جو اس اپنے ایریا میں جو چیزیں ان کے لیے جو جانور کے جوڑے میسر تھے، وہ انہوں نے جو ہے ان کو جمع کر کے اس وقت ڈال دیا، دیکھیں نا اسی وقت۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ پوری دنیا میں ڈھونڈتے رہے اور جاتے رہے اور آپ نے جو ہے ہر جگہ سے جو ہے جانوروں کا جوڑا لے لیا، ایسا نہیں تھا۔ تو آپ کے جو ایریا کے اندر جو بھی جوڑے تھے آپ نے ان کو، اور خاص طور پہ جو آپ کے وہ والے جانور جو مویشی قسم کے، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے جوڑا کشتی میں رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی 950 سال میں آپ دیکھیں کتنے کم لوگ ایمان لائے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے مومن کی اصل شان، وہ عالم اسباب میں ساری تدابیر قانون فطرت کے مطابق اس طرح اختیار کرتا ہے جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ویسے ہی بچا لیتا، کشتی کی اتنی لمبی کشتی بنانے کی کیا ضرورت پیش آتی، ٹھیک ہے نا، یہ سب کرنے کی ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے معاملات دنیا ہی کے طریقے سے حل کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسباب اختیار کرو اور بھروسہ جو ہے پھر اللہ پہ کر دو۔ تو یہی معاملہ ہوا، مگر اس کا بھروسہ ان تدبیروں پہ نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے، نہ ٹھیک چل سکتی ہے، اور نہ آخری مطلوب تک پہنچ سکتی ہے، جب تک کہ اللہ کا فضل، اس کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یعنی اتنی محبت تھی بیٹے کی، اولاد ہے ہی ایسی چیز نا، چاہے وہ بگڑا تھا، وہ بگڑا ہوا بیٹا تھا، اس کے باوجود وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی وہ، یعنی ہم نے پڑھا نا کہ انبیاء جو ہے وہ، چاہے وہ دوسرے لوگ ہو چاہے ان کی اپنی اولاد ہو، وہ سارے لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے ڈوبنے والوں میں شامل نہ ہو، تو انہوں نے آخری وقت تک جو ہے اس کو آواز دی کہ تو آ جا، لیکن دیکھیں کیسے آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، لیکن جب آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تو اس وقت بھی جو ہے اس نے جو ہے انکار کر دیا، یعنی کیسا اس کے دماغ پر جو ہے شیطان نے جو ہے شرک کا، یا آپ سمجھ لیں کہ کفر کا جو ہے بھوت سوار کروا دیا۔ تو کافروں کے ساتھ نہ رہے، اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی کے حال پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا ہے زمین یعنی اس کی بیوی بھی اور جو ہے ان کا بیٹا بھی اور وہ لوگ جو کافر تھے وہ تمام کے تمام جو اسی میں وہ ہو گئے۔ اب یہ نہیں پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اور بھی کوئی لوگ تھے، رشتہ دار تھے جو اس میں تباہ ہوئے، لیکن یہاں خاص طور پہ ان دونوں کا نام ضرور آتا ہے۔ پھر ان کے جو 3 بیٹے تھے حام، سام اور یافس، جو ہے 4 بیٹے تھے ویسے تو نوح علیہ السلام کے، اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جو تھا وہ ڈوبا تھا، اس کا بھول گئی میں نام۔ تو جو بچے تھے وہ حام، سام اور یافس تھے۔
ٹھیک ہے؟ اور جو اہل ایمان تھے اس کے علاوہ جو تھے، پھر انہی کی نسل سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی جو نسل سے آگے چلی، وہ نسلیں جو ہیں چلی ہیں، ان میں سے جو حام اور سام کی نسلیں جو ہیں وہ آپ کہیں کہ وہ ابھی جو ہو رہی ہیں ساری، اور یافس کی جو نسل ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی شکل میں نکلے گی۔ وہ انسان ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ نکل بھی گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو جتنی بھی یہ مغربی ممالک ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یافس جو ہے کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مطلب جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، حکم ہوا ہے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور ایسا آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہ ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کوئی قوم، ٹھیک ہے نا؟ جودی کے بارے میں قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام سے 250 برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا نے پرانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے، اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ طوفان جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے عالمگیر طوفان تھا یا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پوری زمین تو بہت بڑی ہے، جو آج کی ہم جو پوری آبادی دیکھتے ہیں سارے وہ تو نہیں ہوگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کی آبادی ظاہر ایک خاص خطے میں یا خاص ایریا میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس ایریا میں لوگ رہتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا تک تو وہ نہیں پھیلے ہوں گے، تو اسی ایریا کے اندر جو تھا وہ عذاب آیا تھا۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا ہے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو کیوں کہا انہوں نے کہا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو تیرے گھر والے میں صرف وہ لوگ جو نیک ہوں گے، تو اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو جو تھا وہ بگڑا ہوا کام کہا۔ کیوں کہا؟ جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ گیا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب وہ مریض ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اسے کیوں کاٹتے ہو؟ اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ سڑ چکا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ فی الواقع وہ سڑا ہوا عضو جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہوگا کہ تمہارے جسم کے لیے جو اعضا مطلوب ہے وہ تندرست اور کارآمد اعضا ہیں، نہ کہ سڑے ہوئے اعضا جو خود بھی کسی کام کے نہ ہو، باقی جسم کو بھی خراب کر دینے والے ہوں۔ لہٰذا جو عضو بگڑ چکا ہے وہ اب اس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہا جس کے لیے اعضا سے جسم کا تعلق مطلوب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک صالح باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بالکل اخلاق و عمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کا بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے، وہ تمہارے نسبی خاندان کا ایک رکن تو ہوا کرے، مگر تمہاری اخلاقی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ نسلی یا قومی نزاع کا نہیں ہے، ایک نسل والے بچائے جائیں گے اور دوسری نسل والے جو ہے وہ غارت کر دیے جائیں گے۔ بیٹے کو بگڑا ہوا کام کہہ کر ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ظاہر بین آدمی اولاد کو صرف اس لیے پرورش کرتا ہے اور اسے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کے سلب سے یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، قطع نظر اس کے وہ صالح ہو یا غیر صالح، لیکن مومن کی نگاہ تو حقیقت پر ہونی چاہیے۔ اسے تو اولاد کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ چند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے میرے سپرد کیا ہے، تاکہ ان کو پال پوس کر اور تربیت دے کر اس مقصد کے لیے تیار کروں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر اس کی تمام کوششوں اور محنتوں کے باوجود کوئی شخص جو اس کے گھر پیدا ہو گیا اس مقصد کے لیے تیار نہ ہو سکا اور اپنے اس رب کا وفادار خادم نہ بنا جس نے اس کو مومن باپ کے حوالے کیا تھا، تو اس باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری محنت اور کوشش ضائع ہو گئی، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی اولاد کے ساتھ اسے کوئی دلی وابستگی ہو۔ آپ دیکھیں کتنے مومن تھے، نوح علیہ السلام کتنی کوشش کی ہوگی انہوں نے بیٹے کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر جو تھا ظاہر یا ماحول کا اثر تھا آپ یہ کہہ لیں، یا اس کا دل شیطان نے اس کے دل کو جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیا تھا، تو وہ جو ہے اس کو اپنی باپ کی اچھائی اور نیکی بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی نوح کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت مؤثر رائے میں بتایا کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔
مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور فلاں فلاں دیویوں اور دیوتاؤں کے متوسل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے اور ہیں، اور بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور فلاں حضرت کے جو ہے مرید ہیں۔ اور ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا، یعنی ان کا پیغمبر ہونا، ان کے باپ کے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا، حالانکہ کتنی ان کو اپنے باپ سے محبت تھی۔ حالانکہ ان کے باپ نے کہا تھا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا سلام کر کے نکل گیا اور کہا میں آپ کے لیے جو ہے دعا کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے منکر حق تھا، تو اللہ پھر آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کرنی بند کر دی۔ تو لیکن ابھی دیکھیں پیغمبری کے اس پر ہیں، لیکن جب انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا نبی ہونا بھی جو ہے کام نہ آیا ان کے۔ حکم ہوا ہے نوح درجہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سے ہماری زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے انکریج کیا جا رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس طرح نوح اس کے ساتھیوں کا آخرکار بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارے ساتھیوں کا بول بالا بھی ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب جھوٹے خداؤں کو مانیں گے تو یہ جھوٹی ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ دیکھیں کتنی بڑی، میں نے کل بھی بتایا کتنا بڑا اخلاص ایک بندے کا کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کا کام کر رہا ہے، اس پہ نہ وہ کوئی اجر چاہ رہا ہے، دن رات وہ ایک ایک کیے دے رہا ہے، لوگوں کی نفرت بھی سہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی جو ہے مار بھی سہ رہا ہے، تو ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ جو ہے کتنی پین لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں دیتے کہ میں جو مرا جا رہا ہوں تمہارے لیے، مشکلات برداشت کیے جا رہا ہوں، تو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ میرا کوئی اس میں کوئی فائدہ ہے، یا مجھے کوئی سلطنت یا کوئی بادشاہی مل رہی ہے مجھے اس میں؟ اور میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم سے آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ تو تم کو اچھا سوانح زندگی دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرما روائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے، نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاق خیر و شر کے امتیاز سے خالی ہوں۔ یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر ڈالا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و معصیت کی راہوں پر چل نکلتی ہے، اس کا انجام بربادی ہے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہوتی ہے، اگر اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ انہیں جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی، یعنی تیرے ساتھ تو کوئی نشانی نہیں ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم کس بیس پہ جو ہے تجھے مانے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہی یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، ظاہر ہے ان میں شرک آ گیا تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ وہی جو ہے دوسرے لوگوں کو انہوں نے جو ہے شریک بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ زمین اور آسمان اس نے بنائے، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، تمہیں کھانے پینے کو وہ دے رہا ہے، تو اس سے بڑی شہادت اور کس چیز کی ہو سکتی ہے کہ ہر مخلوق کا فل کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یعنی پیشانی جو ہوتی ہے، اس کسی کے ہاتھ میں پیشانی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا کنٹرول۔ تو ہماری پیشانی جو ہے، ہماری جو فور لاک ہے ہمارے رب کے ہاتھ میں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کنٹرول جو ہے ہمارے رب کا ہمارے اوپر ہے. یہاں پر یہ بتایا ہے بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کا ہر کام سچائی اور حکمت سے بھرپور ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حق کے ساتھ کرتا ہے. اگر تم منہ پھیرتے تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد، اپنی رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ. اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا. دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے، زمین سے پیدا کرنا. جیسے آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا نا زمین سے پیدا ہوئے، تو زمین سے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ مٹی اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں اسی سے ہم انسان بھی جو اسی سے پیدا ہوئے، کہ جو کچھ کھایا جاتا ہے وہی اسپرم اور اووا کی شکل بنتی ہے اور وہی اسی سے انسان تخلیق پاتا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. تو یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. یعنی انا ربی قریب و مجیب. کہ کیوں یہ بات انہوں نے کہی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سوا جو ہے دوسرے لوگوں کو پکارتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو پھر بھی تم اس کو نہیں پکارتے ہو. اور دو لفظوں میں جو ہے انہوں نے ان کا جو طلسم جو انہوں نے بنایا بتا دیوتا کا، ان دو لفظوں میں توڑ دیا کہ وہ قریب بھی ہے اور وہ مجیب بھی ہے. یعنی وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ جو ہے مجیب ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ جواب دینے والا ہے. ہم جو بھی اس سے مانگیں گے وہ ہمیں جو ہے جواب دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے جو انہوں نے اپنے قوم سے کہی. انہوں نے کہا یہ سوال ہے، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. بالکل وہی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قوم کی توقعات تھیں. ان کے پاس امانتیں رکھاتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے، راست باز کہتے تھے. لیکن جب آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے تو کیا کیا کہ آن کے آن میں جو آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو جھوٹا کہہ دیا، آپ کو جادوگر کہہ دیا، ساحر کہہ دیا، ہر طرح کے جو ہے جملے جو آپ پہ چست کر دیے. یہی بات جو ہے وہ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی. تو ان سے بھی ظاہر ان کو امیدیں ہوں گی، بہت ذہین انسان ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی راست باز انسان ہوں گے. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تم سے بہت امیدیں وابستہ تھی، لیکن یہ تم نے کیسی بات کر دی، ٹھیک ہے نا، یہ بات کر کے تم نے جو ہے سارا مقام ہمارے آگے جو ہے اپنا مقام کھو دیا. تو کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. دیکھیے یہ بات ہے کہ جب اللہ کی دعوت حق کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ان کو چین نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک ہی لگن میں چلے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے دیے ہوئے دیوتاؤں کی، بزرگوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب ایک اللہ تو کھلبلی مچ جاتی ہے. آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام لے کے آئے تو قریش کے اندر جو ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، کتنا انہوں نے شور مچایا. اور جب حج کے لیے لوگ آتے تھے تو کوئی پیغام نہ سننے پائے، کوئی نبی کے پاس جانے نہ پائے، تو ان کا دل کا اطمینان رخصت ہو جاتا ہے کہ بس اب ہمارے دیوتاؤں کا کیا ہوگا، یہ سب ختم ہو جائے گا، ہم نے جو مذہب بنا رکھا ہے ہمارے سارے مزے ختم ہو جائیں گے، ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے ان کے اندر سے چلی جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ضلالتوں میں منہمک رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باقی نہیں رہتا اور نہ ہی رہ سکتا ہے. نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر دائیں حق کی بے رحم تنقید، اثبات حق کے لیے اس کی پرزور اور دل لگتے دلائل، پھر اس کے بلند اخلاق، اس کا عزم، اس کا حلم، اس کی شرافت نفس، اس کا نہایت کھرا اور راسمانہ رویہ، اور اس کی وہ زبردست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہر طرف مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو تھی ان کا وقتی سکون جو تھی وہ غارت کر دیتی تھی. تو یہاں پہ یہی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے اور جس نے ہمیں سخت خلجان میں مبتلا کر رکھا ہے. سوالے نے کہا برادر نے قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، وہی بات کہ میری فطرت کے اندر تو یہ بات ودیت ہو گئی تھی کہ اللہ ایک ہے، پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، مجھے نبی بنا دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں
تو مجھے فائدہ تو کچھ نہیں ہونا ہے، مجھے نقصان ہی ہونا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے تقاضا کیا کہ بھئی تم نبی ہو تو کوئی لے کے آؤ نشانی، اور ان کے کہنے پہ جو ہے جو ہے اونٹنی آ گئی، لیکن انہوں نے اس کا بھی پاس نہیں کیا۔ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، وہ ہم پڑھیں گے۔ اسے خدا کی زمین میں چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا بھی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی نا قوم پہ، دور پھینک دیے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ ان اجنبی نوایتیں کھانے میں تعامل کیا۔ تو حضرت ابراہیم السلام کو ان کی نیت پہ شبہ ہونے لگا کہ اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا، اور دوسرا یہی کہ ان کے دل میں یہ خیال اٹھا کہ پھر یہ فرشتے نہ ہوں، دونوں ہی چیزیں ہو سکتی تھی نا، اس لیے دل میں ڈرے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم تو یعنی وہ سمجھ گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ہیں، تو جب انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے، ہم آپ کی طرف بھیجے نہیں گئے۔ تو اس خیال سے ڈر گئے کہ میری قوم کی طرف ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب آ گیا ہو۔ ابراہیم کی بیوی بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، یعنی سارہ علیہ السلام۔ پھر ہم نے اس یعنی کہ ظاہر خوف آ جاتا نا کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور کوئی یا پھر جو بھی سوچا انہوں نے کہ کوئی جو ہے ایسے شخص ہیں جن سے ڈر لگ رہا ہو، تو جب معاملہ کھل گیا تو وہ مسکرا دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے یہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو اپنا دوست بنا لیا، ان کے گھر والوں پر کتنی کہ فرشتے ان کی بیوی بھی دیکھ رہی ہیں، ملاقات ہو رہی ہے فرشتوں سے، ان کی بیوی کی بھی، یعنی سارہ علیہ السلام کی بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی، تو کتنی ان کے گھر پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ برکتیں ہوں گی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، یعنی انہیں پتا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب حالات گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ 10 گھر ہوں نیک لوگوں کے۔ فرشتوں نے کہا وہاں 10 گھر نہیں ہے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، میں ایک مطلب اپنے طور پہ ایک تعداد بات اتنے گھر ہوں، اور فرشتوں نے کہا اتنے گھر بھی نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ایک بھی گھر نہیں ہے سوائے جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کچھ تو آسرا ہوتا، کوئی تو اس میں ایمان والا ہوتا، صرف نبی ہے وہ تو دعوت ہی پہنچاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے یہاں پہ عذاب دینے آئے ہیں، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا، یعنی جب وہ جھگڑا کر رہے تھے ان سے بحث بازی ہو رہی تھی، اس پہ انہوں نے کہا تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کے رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا، اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام جب فرشتوں کو نہیں پہنچانے، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں آئے تھے، تو آپ ڈر گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ چڑھ دوڑے گی میرے گھر پر، اور میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں جو ہوں ان نوجوانوں کو جو میرے پاس ایز اے مہمان کے طور پہ آئے میں ان کو بچا سکوں۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے ویسی بدکاریوں کے خوگر تھے، یعنی عملے قوم لوط جو تھا، سدومی اس کو کہتے ہیں۔ لوط نے کیونکہ اس جگہ سڈوم کی جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھے، لوط نے ان سے کہا بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تمہیں کوئی بھلا آدمی نہیں؟
انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ فقرہ لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ گئے تھے، بلکہ سوری فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی ہی کی رہ گئی تھی، اور فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں، یعنی عورتوں سے شادی کرنا ہمارے لیے بنا ہی نہیں۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے، جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا جو محض نفسی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو، کہ وقتی طور پہ کمزوری آئی، اس سے وہ کام غلط کام ہو گیا۔ لیکن ایک شخص جو کھلم کھلا خوشی خوشی اس کام میں مزہ لے رہا ہے، تو اس کی جو ہے آپ کہیں کہ برائی کا اس کا کیا حال ہوگا، اس کی جو ہے بری جو فطرت ہے اس کا کیا حال ہوگا، جو فطرت جو تھی اس کی بگڑ چکی تھی۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا، سوری ایسا شخص کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ساری رغبت صرف حرامی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دراصل ایک گندا کیڑا ہے جو غلاظت ہی میں پرورش پاتا ہے، اور طیبات سے اس کی مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ پہلی فرصت میں جو ہے اس کو کلین کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ بچہ بچہ بھی کہتے ہیں نا اس کا جو ہے وہ نہیں، جیسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں اگر جو ہے کوکروچز پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور کوکروچز انڈے دے دیں، تو ہم ایسی دوائی ڈالتے ہیں کہ وہ انڈے بھی مر جائیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ انڈے رہ گئے تو وہ بچے دیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بالکل بچوں کو بھی، اگر ان بچوں کو بھی زندہ رہنے دیا جاتا تو وہ بھی اسی خباثت کے ساتھ ہی وہ پلتے بڑھتے بڑے ہوتے، ان کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوتی، ظاہر سی بات ہے، وہ جو ہیریڈیٹی میں جو آ جاتی ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اسے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا۔ اب دیکھیں ان کے گھر میں فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو اب باہر یہ نکلی کیسے یہ چیز، ٹھیک ہے نا، خاموشی سے رات کے اندھیرے میں آئے تھے۔ لیکن وہ ان کی جو اس کی لوط السلام کی جو بیوی تھی وہ خیانت دار تھی، خیانت کرتی تھی اپنے جو ہے گھر والوں کے ساتھ۔ جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ جا کے جو اپنی قوم میں بتاتی تھی، اس کی جو ہمدردی تھی اپنے قوم کے ساتھ تھی۔ اسے جاتے ہی جو ہے جب وہ آئے ہیں تو قوم کو بتا دیا، اور قوم جو ہے بیتابی کے مارے جو ہے وہ حضرت لوط السلام کے گھر پر جو ہے وہ دوڑ پڑی، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ تم دیکھتے کہ نشے ان پر ایک نشہ سا سوار تھا، کہ ان کی حالت جو تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تو خوبصورت نوجوان آئے تو وہ بیتابی کے ساتھ جو ان کے گھر کی طرف آ گئے۔ تب فرشتوں نے کہا، نے اس سے کہا کہ لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی بہت پریشان ہو گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کیسے روکے، تو انہوں نے پھر اپنا آپ کھول دیا، انہوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ سوری کہا ہے، ہاں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا جو لوگوں پہ گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے جو ہے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، یعنی اوپر سے بھی تباہی اور نیچے سے بھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس بستی کو آسمان پہ لے جا کے پھر پٹک دیا گیا، اور ظالموں سے اس پر پکی ہوئی بٹری کے پتھر تابڑ توڑ بسائے گئے، یعنی ہر پتھر جو تھا وہ نشان زدہ تھا، جس پر پڑ جاتا تھا اس کو تباہ کر دیتا تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں، ٹھیک ہے نا، ظالموں کو سزا فوری طور پر دے دی گئی۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کبھی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین پہ فساد نہ پھیلاتا پھرو۔ دو چیزیں ان کے اندر تھی، ایک تو اور بھی ان میں برائیاں تھی، لیکن سب سے زیادہ یہ تھا کہ یہ بہت ظالم تھے۔ کوئی بھی مطلب مال لے کے آتا تھا، کوئی تاجر آ رہا ہے ان کی طرف سے، کوئی گزر جاتا تھا، اس کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ جو تھے وہ بہت جو ہے وہ برا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو یہ اور جگہ پہ آئے گا نا کہ اے لوگوں تم ایسے راہزن بن کے نہ بیٹھ جائے کرو راستوں پہ، کہ لوگوں کو جو ہے روکا کرو راستے سے، ضروری نہیں ہے کہ دین کا راستہ ہی ہو، بلکہ
جو ہے اب ان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان میں رکاوٹ نہ بنو، تو فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار بھی نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے، اس طرح پچھلے نبیوں کو کہا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیں، جب کسی کو ہم دنیا میں بھی اپنے اپنے آپس میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ کوئی اچھی بات بتائیں، سکھائیں، غلط باتوں سے روکیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پہلا تانا یہی ہوتا ہے کہ تمہاری بڑے پاکیزہ بنتے ہو تم لوگ، بڑے نمازیں پڑھنے والے بنتے ہو، تم یوں ہو، تم وہ ہو، تو یہ تانے ملتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے ان کو بھی اسی طرح تانا دیا گیا۔ کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں ہم ان لوگ کی غلط پوجا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، ہم غلط تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو مال ہمارے ہیں ہم کیوں جو ہے دوسروں کے اوپر خرچ کریں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کیسا تم جو دین لے کے آئے ہو کہ ہمیں اپنے مال کے اندر تصرف کرنے کا حق نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عاجز ظرف اور آزباز آدمی رہ گیا ہے۔ شیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے پیغمبری عطا کی، مجھے نبوت عطا کی، مجھے پاک بازی عطا کی، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی توفیق سے جو کام بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کے یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر ہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے، اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سزا دینے ہی کو اس کا دل چاہے، اپنے بندے کو مار مار کے ہی وہ خوش ہو۔ تم لوگ اپنی سرکشیوں میں جب حد سے گزر جاتے ہیں اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہیں آتے، تب وہ بادل نخواستہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نہایت لطیف مثالوں سے واضح فرمایا ہے کہ ایک مثال تو آپ نے یہ دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیا صحرا میں کھویا گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، این اسی حالت پہ یکایک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسے کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پالے تھی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ پہ پھینکے گی؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہو تو یہ اپنے حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ فرمایا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ انہیں کتنا کتنا صدیوں ٹائم دیتا ہے، ایک ایک صدی، دو دو صدی۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا۔ ایک حد ہوتی ہے جب انسان اپنی اس سے ثابت کر دیتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تب ایسے قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ ایون کہ دیکھیں اولاد ہو یا پھر کوئی جو اس کا معاملہ ہوتا ہے دنیا میں بھی، ایک شخص جو ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو آخرکار اس کو ریاست جو ہے وہ سزا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسے معاملات ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تو اس کا انصاف جو ہے وہ بے لاگ ہے۔ تو وہ اگر کسی کو قتل کر رہا ہے تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ اور پھر اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تو وہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو اس کو کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے، دنیا کی ہر تمام اس کو نعمتیں دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ دوسروں کو شریک بنا رہا ہے، تو کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جواب دیا، شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو، ٹھیک ہے نا۔ شعیب نے کہا، بھائیوں کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی انسان کیسا ہے کہ برادری کا یہ لوگوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم لوگ کا بھی یہی حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لوگ کیا کہیں گے،
اگر ہم نے یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں سے تقویٰ کرتے ہیں اللہ سے تقویٰ کرنے کے بجائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے نا، اور میں ہی اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. تو تم نے برادری کا خوف کیا، اللہ کو بالکل پس پوچھ ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا اس کا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. یعنی اللہ نے ان کی قدر نہیں کی جیسے انہیں اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. تو جب اللہ کی قدر نہیں کرتے تو ظاہر اللہ سے تقویٰ بھی نہیں کرتے. اے میری قوم کے لوگوں، تو اپنے طریقے پہ کام کیا جاؤ، میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا. جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، یعنی ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معمولیت کے ساتھ فرعون اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یعنی جو بھی اپنی قوم کے ساتھ، یعنی جو بھی لیڈر ہوگا وہ آگے آگے ہوگا، چاہے وہ اچھا لیڈر ہو چاہے وہ جو ہے خراب لیڈر ہو. تو قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی قوم کو اپنے پیچھے لے کے آئے گا نا. اور ظاہر اس نے فرعون نے تو رہنمائی کی نہیں تھی، اور اس کے بارے میں آگے بھی آئے گا کہ صبح شام جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو اور اس کی قوم کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور جب قیامت آئے گی تو پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ مطلب آپ کو دیکھنا، یعنی کسی اب دیکھیں نا ایک چیز، آپ کو ایک خوف کا پتہ ہو اور آپ اس خوف کی کیفیت میں ہمیشہ رہے تو آپ کا حالت کیا ہوگی. اینزائٹی میں، ڈپریشن میں، خوف کی کیفیت میں بندہ مستقل رہے تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ اب یہ زلزلہ آ جائے گا، اب یہ موت آ جائے گی. کسی کو اگر یہ پتہ چلے، فرض کریں کسی کو موت کی سزا ملی ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے پھانسی دینے والی ہے، تو اس کا ڈر ڈر کے کیا حال ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے. تو ایک مستقل خوف کی حالت میں رہنا کتنا ہے. تو ان کو وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی خوف کی کیفیت میں رکھے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی قوم کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے پر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. یعنی کچھ تو بالکل تباہ و برباد ہو گئی بستیاں، ہمیں پتہ بھی نہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے نشان چھوڑ ڈالے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کی جو ہے نشانیاں وہ راستے میں ہی تھی. عاد اور ثمود کی قوم کے جو بڑے بڑے جو انہوں نے پہاڑوں پہ جو تراشے تھے، پہاڑ تراش کے وہ گھر بناتے تھے، وہ بھی جو عبرت کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہیں. فرعون کا آپ دیکھیں، فرعون کا جو احرام مصر ہے، یہ تمام چیزیں فرعون کی لاش کو اللہ نے کہا تھا بچا لیں گے. تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے بچایا وہ بچی ہوئی ہیں ابھی بھی، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ہمیں خبر بھی نہیں ہے. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. جب انسان آخرت سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے گا، تو اس کو اللہ کی پکڑ کا بھی ڈر ہوگا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے کوئی غلط کام کیا، تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ مجھے نہ آ جائے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. یعنی یہ بیوقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے پر ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنی ایک ایک متوسل کو بخشوائے بغیر نہ مانیں گے. ہمارے نبی جو ہے تمام لوگوں کو، تمام امت کو جہنم سے نکلوا دیں گے. ابھی ہم پیچھے پڑ کے گئے ہیں کہ نبی کہہ رہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب تک اللہ چاہے گا. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک یہ اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ختم کر دے اور دوسری اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بنائی جیسے جن ہے، اس سے پہلے بھی، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کتنی چیزیں اس نے اسی طرح بنائی ہوں گی، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی ہوں گی. ہمیں بنایا ہے، ہمارا بھی ایک معاملہ ایک حد تک جائے گا. ہو سکتا ہے پھر اللہ کچھ اور اللہ کا پلان ہو.
تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے تو وہ جنت پہ جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے وہ کچھ ملے گا جس کا انسان اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کے لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں. اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ کہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی واقعہ کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کے لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ان لوگوں جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں. یعنی انسان سے جب بھی کوئی برائی ہو تو کوشش کر کے وہ کوئی نیکی کر لے تاکہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو آفٹر صلاح کے یہ نا کہ اس میں جو ہر نماز کے بعد انسان سے یعنی فرض کریں ہم نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد جو ہے دوسری نماز تک ہو سکتا ہے ہم سے کتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا. تو ہم انسان ہیں کمزور ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسری نماز پڑھی تو پھر ہماری برائیاں جو ہے دور ہو جاتی ہیں. وضو کرتے ہیں تو ہماری برائیاں دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کوئی دوسرے گڈ ڈیڈس کر لیتے ہیں تو ہمارے مائنرس ہمارے جو چھوٹے گناہوں کو دور کر دیتی ہے. اس طریقے سے جو ہے کوئی بھی انسان اچھا کام کر لیتا ہے برائی کے بعد تو وہ اس سے چھوٹی برائیوں کی بات ہو رہی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو پھر وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے گا. بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت عثمان وضو کر رہے تھے. لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ نبی اس طرح وضو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس نے میری طرح وضو کی اور 2 رکعت نماز پڑھی جس میں دنیا کے خیالات نہ ہو تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر اسی طرح کے انسان جو ہے کیا ہے کہ 5 دفعہ جب نہاتا ہے جیسے وہ مثال دی گئی تھی نا کہ اگر 5 دفعہ جو ہے انسان کسی تالاب میں نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچل باقی رہے گا. تو صحابہ کرام نے کہا نہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے انسان کے 5 وقت کی نمازیں انسان کی تمام جو ہے برائیوں کو جو ہے ختم کر دیتی ہے اگر اس نے پورے خلوص نیت کے ساتھ اور بغیر بے دھیانی کے دیں. سب سے بڑی بات یہی کہ انسان کے جب نماز پڑھے تو اللہ کی طرف کچھ تو دھیان ہونا. چلو بعض دفعہ تو شیطان بہکاتا بھی ہے 100% آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان نماز میں ٹوٹلی اپنے آپ کو چھوڑ دے کہ بس نماز میں دنیا میں دھیان ہے اور نماز جو ہے پوری طرح ختم کر دی اور اللہ کی طرف دھیان بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. نماز کو اس طرح پڑھے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کا اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. صبر جو ہے ہر معاملے میں جو ہے اختیار کیا جائے گا. عبادتوں میں بھی بہت صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان جب عبادت کرتا ہے آپ دیکھیں روزہ رکھتا ہے نماز اٹھ کر پڑھتا ہے. صبح کی سب سے زیادہ صبح کی اور رات کی نماز انسان کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. تو عبادتوں میں بھی صبر ہے دنیا کے کاموں میں بھی صبر ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں انسان کو صبر نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صبر کا اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر اس میں کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ان آیات پہ نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اصل سبب پہ روشنی ڈالی گئی ہے جن کی تاریخ پچھلے 6 رکوع میں بیان ہوئی. اور صرف انہی قوموں کو اللہ تعالیٰ انہی قوموں کو نہیں بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان سب کو کوئی آ رہا ہے اس میں 1 منٹ بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگی. اور ان کا اجتماعی خمیر اس درجہ بگڑ گیا یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی رہے نہیں
جو ان کو برائیوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو اتنے کم تھے، ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد رک نہ سکا۔ یہی چیز ہے جس کی بدولت آخرکار قومیں اللہ کے غضب کی مستحق ہوئیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو ان تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اپنی مرضی سے ان کو مسلمان بنا دیتا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیری رب کی رحمت ہے، یعنی جو بچ کر خود چلنا چاہے گا۔ اسی آزادی و انتخاب و اختیار کے لیے تو اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں آزادی دی گئی ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو چنے گا۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ چیز فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے پاس آنکھیں تھیں، ان کے پاس دل تھے، ان کے پاس کان تھے، لیکن جب انہوں نے اسے سمجھنا ہی نہیں چاہا، اس پر چلنا ہی نہیں چاہا، تو پھر وہ کس چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کی قصے ہیں جو ہمیں تمہیں سناتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پہ کام کیے چلائیں گے، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت پہ ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اسی پہ بھروسہ رکھ، جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی حکمت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہ یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ظاہر ہم اس سے جو اس کے خزانے سے ہم خود بھی حاصل کر لیں اپنے دلوں کے اندر، ہمیں بھی یہ چیز محسوس ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے اوپر جو ہے اس کو جو ہے اپنی زندگیوں پر اس کو جو ہے نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ ہمیں بعمل جو ہے مسلمان بنائے رب العزت۔ اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں اپنا ڈر اور خوف دے، ہمیں عافیت میں رکھ، اور ہمیں جو ہے لوگوں سے لاپرواہ کر دے، ہمیں لوگوں کی فکر نہ ہو، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہو، ہمیں اس کی رضا اس کی خوشنودی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر میرا۔ وایاک۔ السلام علیکم۔